आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम ड्रामा अनारकली सैयद इम्तियाज़ अली ताज का उनका पेपर 4 ए लेवल्स के लिए तो हम बच्चों इसका बाब अव्वल में मंज़र अव्वल कर चुके हैं, मंज़र दोम कर रहे हैं। हम इसके 3 हिस्से हम कर चुके हैं और चौथे हिस्से को हम करने लगे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये बच्चों, जैसे बख्तियार और सलीम की बातें हो रही थी ना, तो आगे वो दिलाराम जो आती है और बताती है उसको कि बादशाह आपसे मिलने आ रहा है, तो आगे से उसका हम पढ़ते हैं सलीम। यानी ये बच्चों, ये जो लिखा होता है तो आगे उसका मुकालमा होता है कि वो बात क्या करता है, जो किरदार है वो आगे बात कर रहा है। ठीक है। वो हरम से बरामद हो गए हैं। बरामद होना, बाहर आना। वो हरम से बरामद हो गए, तुम ठहरो। बख्तियार, मैं इस्तकबाल को जाता हूँ। सलीम जाता है। बख्तियार मसनद के तकिए दुरुस्त करता है। एक तकिए के नीचे से अनार के वो फूल निकलते हैं जो उसने दिलाराम को देखकर छुपा दिए थे। उन्हें उठा लेता है और इधर उधर देखता है कि कहाँ रखे, मगर कदमों की आहट सुनकर फिर तकिए के नीचे छुपा देता है। सलीम। अकबर, हकीम हमाम, ये हकीम का नाम है बच्चों। हकीम हमाम और चंद ख्वाजा सरा दाखिल होते हैं, यानी चारों लोग सलीम, अकबर, हकीम हमाम और चंद ख्वाजा सरा दाखिल होते हैं। ख्वाजा सरा दरवाज़े के करीब आकर रुक जाते हैं। सलीम, अकबर और हकीम हमाम आगे बढ़ आते हैं। बख्तियार मुजरा बजा लाता है। मुजरा बजा लाना बच्चों सलाम करना। जो आपके खादिम होते हैं वो आपके हुजूर जो सलाम और आदाब करते हैं उसको कहते हैं मुजरा बजा लाना। अकबर गठे हुए जिस्म का खुश शक्ल और मियाना कद शख्स है। गठे हुए मजबूत जिस्म का, पेशानी और रुखसारों की शिकनें गो देखने वालों के दिल में खुश अखलाकी और हिल्म का एतमाद पैदा करती हैं। यानी पेशानी उसकी रोशन है, रुखसार गालों की शिकनें, गालों पे जो एज फैक्टर आ जाता है तो उससे पता चलता है कि ये खुश अखलाक है। और हिल्म के मानिए बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त से सबकी बात सुनता है। उसका ये चेहरे के जो आसार हैं वो देखने वालों में एतमाद पैदा करते हैं। लेकिन गालबन दुनियाए ख्याल में रहने के बाइस ख्वाबनाक आँखों में कुछ ऐसी कुव्वत है, यानी वो ख्याली तौर पर हिंद को सारी हिंद की चारों तरफ की सरहदों को फ़तह करना चाहता है। और इस ख्याल में वो इस कदर ये ख्याल उस पर हावी है कि उसकी आंखों में वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वो जो हुकूमत कर रहा है उससे भी उसके ख्वाब ज़्यादा वसी हैं। तो वो ख्याल जो हैं वो उसकी आंखों में रहते हैं। तो इसके ख्वाबनाक आंखों में कुछ ऐसी कुव्वत है जो कतई नज़र इस अमर से, यानी इस अमर को रोकते हुए कि वो शहंशाह हिंद है, हर शख्स को मोहतात रहने और नज़रें झुका लेने पर मजबूर कर देती है। यानी उसकी आंखें ख्वाबनाक तो हैं ही, ख्वाब वो सोए हुए ख्वाब नहीं देख रहा, वो जागते में ख्वाब देख रहा है कि क्या क्या इंतज़ाम सल्तनत कहाँ कहाँ मैंने करने हैं, किन किन सरहदों को मैंने वसी करना है। तो ये जो उसकी सोच है, इतनी बड़ी सोच को लेकर चल रहा है, तो जब उसके सामना करने वाले लोग हैं वो ख़ुद ब खुद उसके आगे मुअद्दब होते जाते हैं और अपनी नज़रें झुकाते जाते हैं। कि गर्दन की बावकार हरकत से ज़ाहिर है कि आली हिम्मत शख्स है, यानी इधर उधर नहीं, वो बड़े वक़ार से चलता है। मजबूत धाना कह रहा है, धाना मुँह, यानी ये जो आपका हिस्सा होता है लिप्स और जबड़ों का, कि अपने मकासद की तकमील में रुकावटों को खातिर में नहीं ला सकता। यानी कोई भी मुसीबत कितनी भी आ जाए उसको वो नहीं खातिर में लाता। वो समझता है कि मेरी फर्मा बरदारी करेंगे और मेरे सिपाही और मेरे जो आगे वज़रा हैं वो ये काम कर ही मेरे पास आएंगे। हरकत में मुस्तादी है, मुस्तादी होशियारी, यानी जो बातचीत कर रहा है, हाथ वगैरह हिला रहा है, तो उसमें होशियारी नज़र आती है। यानी आंखें ख्वाबनाक हैं लेकिन उस तरह की ख्वाबनाक नहीं, वो दुनिया को फ़तह करने के ख्वाब देख रहा है। तो हरकत में उसके होशियारी है। रफ्तार में एक ऐसा अंदाज़ गोया ज़मीन की तहकीर कर रहा है। रफ्तार चलना,
یعنی چلتا ہے اس طرح قدم اٹھا کر ہے جیسے بہت بڑا احسان زمین پر کر رہا ہے، یعنی بڑے وقار سے چل رہا ہے، اپنے ہر قدم کو ناپ تول کر اٹھاتا ہے اور بڑے دھیمے لحاظ سے اس کو زمین پر رکھتا ہے۔ تحقیر کرنا یعنی حقارت سے نیچا سمجھنا زمین کو، حقارت سے پیش آنا، حقارت کمتر سمجھنا، کمتر۔ اس وقت وہ سلیم سے ناخوش نظر آتا ہے، لیکن سلیم سے اس کی غیر معمولی الفت، کیونکہ اکلوتی اولاد ہے، وہ اس قدر مسلم ہے، مسلم ثابت یعنی بہت پیار کرتا ہے، اکلوتا بیٹا ہے کہ مہرمان حرم، حرم کے جو رازدان ہیں، حرم کے جو رہنے والے ہیں، حرم کے جو وہاں کے مکین ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کبیدگی ہوتا ہے بچوں کسی سے اس طرح سے جیسے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، آپ نے پیالی توڑ دی ہو، یا آپ نے کوئی اور اپنا بیگ گندا کر لیا ہو، اپنا یونیفارم گندا کر لیا ہو، تو ماما کہتی ہیں کہ میں نہیں اب آپ سے بات کروں گی، تو یہ کبیدگی چھوٹی سی ناراضگی، ٹھیک ہے۔ پدرانہ فہمائش، پدرانہ باپ کی فہمائش، پوچھ گچھ کرنا، پڑتال کرنا، انکوائری کرنا، یعنی اس کی ناراضگی جو ہے وہ باپ جو ایسے ایک اپنے بچے کو پوچھتا ہے کہ کیوں، کیسے، کب، تو وہ اس طرح سے اس کا رویہ اب یہ والا ہونے والا ہے۔ یہ کبیدگی پدرانہ فہمائش کو مؤثر بنانے کے لیے سوچ سمجھ کر اختیار کی گئی، یعنی یہ ناراضگی جو ہے وہ باپ کے روب کو اثر والا بنانے کے لیے بادشاہ نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر اس طرح کے تاثرات لے آیا ہے، ورنہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ بہت پیار محبت سے بات کرتا ہے، کیونکہ اس نے خود باپ کی جدائی کا دکھ بڑا سہا ہوتا ہے کہ پہلے 15 سال وہ باپ کے بغیر رہتا ہے اور پھر آخری 2 سال کے بعد اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ جس سچویشن سے وہ نکلا ہے، اب اس کو بیٹا ملا ہے تو وہ بیٹے کو بھرپور توجہ، پیار اور تعلیم دے رہا ہے، تو یہ جو اب وہ اسے کبیدہ خاطر ہوا ہے، وہ صرف باپ کی فرمائش کو، باپ کی پوچھ پڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے اس نے اختیار کیا اس بات کو، اور اس غیظ و غضب سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں جو کبھی کبھار اکبر کو بے پناہ کر دیا کرتا ہے، یعنی جو وہ صحیح غصہ، غیظ و غضب اس کو آتا ہے اپنی امور سلطنت میں کہ کوئی اگر کام نہیں ہو سکا تو وہ اکبر کو بے پناہ بنا دیتا ہے، یعنی حد سے باہر غصے میں تو وہ والا غیظ و غضب نہیں ہے اس کو، وہ ایک صرف باپ جیسے اپنے بچے کو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، تو اس طرح کی پڑتال کرنے کے لیے اس نے سوچ سمجھ کر اپنے چہرے پر یہ تاثرات رکھے ہیں، ورنہ وہ جو اصل اکبر کا غیظ و غضب ہے وہ نہیں ہے اس کے ابھی اکبر کے اوپر۔ اکبر، حکیم صاحب کہتے ہیں تم علیل ہو، علیل کے معنی ہے بیمار۔ شیخ سلیم تھے جو جن کے وہ دعا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اکبر کو بیٹا دیا تھا، تو وہ ان کا نام پر ہی اس کا نام شیخو رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ شیخ صاحب کے نام۔ سلیم، گم و گو کے عالم میں، یعنی بولوں یا نہ بولوں، نہیں تو جہاں پناہ، کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں تو جہاں پناہ یعنی جہان کو پناہ دینے والا، دنیا کو پناہ دینے والا یعنی بادشاہ۔ اکبر، حکیم صاحب پر نظر ڈال کر، کیوں حکیم صاحب؟ حکیم، ذل الہی، غلام بارگاہ کوئی خاص مرض تو تشخیص نہیں کر سکا، غلام بارگاہ یعنی آپ کے دربار کا غلام، کوئی خاص مرض تو تشخیص نہیں کر سکا، البتہ سست اور مزمل دیکھ کر، یعنی وہ حکیم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ بتائے اس کو۔ اکبر، اسے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے۔ حکیم، ذل الہی، غلام کی ذمہ داری، یعنی کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو میں تھوڑا بہت اس طرح کی طرفداری کر دوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حشاش بشاش ہوں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ملازم ہوتے ہیں تو وہ مزاج
صاحب جو حیثیت ہوتے ہیں ان کے مزاج کو بھانپ کر اسی طرف کی بات کر دیتے ہیں۔ اکبر: تم علیل نہیں تو پھر یہ کیا ہے شیخو کہ ہر ایک تمہاری بے توجہی کا شاکی ہے، شاکی شکایت کر رہا ہے۔ بے توجہی یعنی تم توجہ نہیں دے رہے، توجہ نہ دینا، نہ تمہیں اپنی تعلیم کا خیال ہے نہ ضروری مشاغل کا۔ سواری کو تم نہیں نکلتے، شکار کو تم نہیں جاتے، تم دسترخوان تک پر نظر نہیں آتے۔ آخر کیوں تم اپنے باپ کے سامنے حاضر ہونے میں اپنی توہین سمجھتے ہو؟ یہ اکبر کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے اب اس سے، ایک باپ کے طور پر اور ایک بادشاہ کے طور پر بھی۔ یاد رکھنا یا دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر تم اس کے پاس نہ جاؤ تو وہ کب تک بے صبر نہیں ہوتا، یعنی باپ اگر بچے باپ کے پاس نہیں آتے تو باپ بے صبر ہو کر اس کے کمرے تک چلے جاتے۔ تم نے دیکھ لیا، تم خوش ہو اب، یعنی کہ میں اب تمہارے کمرے تک آ گیا ہوں، اب تم خوش ہو؟ سلیم: میں شرمندہ ہوں۔ اکبر: نہیں، شاید یہ بھی چاہتے ہو کہ مامتا کب تمہاری ماں کو حرم کی چار دیواری سے باہر کھینچ لائے، یعنی حرم کے یعنی وہ چار دیواری ہوتی ہے جس میں معزز عورتیں رہتی ہیں اور ملکہ رہتی ہے، اور وہاں پر کسی عام محرم کے سوا کوئی جا نہیں سکتا۔ محرم وہ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ تو تمہاری ماں کو حرم کی چار دیواری سے باہر کھینچ لاتی ہے، یعنی ماں پردے میں رہتی ہے، تو ماں کیا حرم کی چار دیواری سے باہر آ جائے تمہیں دیکھنے کے لیے؟ کیوں شیخو؟ ماں کے بلانے پر ہر مرتبہ عذر کر بھیجنا پھر اور کیا معنی رکھتا ہے؟ سلیم: میں ابھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اکبر: تم کو اگر ماں باپ کی پرواہ نہیں تو وہ بھی تم سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ اب اکبر کا صحیح جو شہنشاہیت ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ سلیم: میں معافی چاہتا ہوں۔ اکبر: میں جانتا ہوں یہ معافی اکبر بادشاہ سے ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، اکبر باپ سے نہیں، بادشاہ تمہیں معاف کر سکتا ہے، یعنی وہ بادشاہ کے روب سے آ کے بادشاہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے فوراً۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا معاملہ فہم ہے۔ تو اکبر باپ سے نہیں، یعنی وہ باپ سے معذرت نہیں کر رہا، وہ بادشاہ سے معذرت کر رہا ہے۔ بادشاہ تمہیں معاف کر سکتا ہے، باپ اظہار افسوس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ یعنی باپ تو کہتا ہے کہ تم صرف افسوس یعنی یہ کہہ دو کہ میں نہیں آ سکا، مجھے معاف کر دیجئے، تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن اکبر جو بادشاہ ہے وہ یہ معاف نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو بلائے اور اس کی بادشاہ کے حضور ہر وزیر نے حاضر ہونا ہوتا ہے، اٹینڈنس لگوانی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی کام بتائے بادشاہ یا نہ بتائے۔ تو یہ ولی عہد ہے تو اس کی بھی بہت سی ذمہ داری ہیں۔ سلیم کے آنسو نکل آتے ہیں۔ آنسو؟ بادشاہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا؟ یعنی بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا نوجوان لڑکا اور میرا بیٹا، اور آنکھوں میں آنسو، اور اس نے پوری عمر آنسو نہیں بہایا ایک بھی، کہ باپ سے 15 سال جدا رہا، پھر باپ فوت ہو گیا، پھر وہ بادشاہ بن گیا اور پورا وقت اس کا میدان جنگ میں گزرا ہے، تو وہ اس کے آنسو کو دیکھ کر اتنا حیران اور وہ ششدر رہ جاتا ہے۔ بادشاہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا سلیم۔ وہ مغل شہزادوں کو سیاست کی الجھنوں میں مجنون دیکھ سکتا ہے۔ مجنون یعنی جنونی ہو کر کسی کام میں لگ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ سیاست یعنی کہ ریاست کو بڑھانے کے لیے معاملات کو طے کرنا، کہ کوئی معاملے سے ہٹ گیا پیچھے تو اس کو کس طرح راہ راست پر لانا ہے، کوئی مطلب سیاست کھیلنا۔ وہ اس طرح تو شہزادوں کو دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے کہ وہ سلطنت کے لیے کام کر رہے ہیں، معاملات کو الجھا رہے ہیں، سلجھا رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں، دوبارہ اسی لائن کو دیکھیں کہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ مغل شہزادوں کو سیاست کی الجھنوں میں مجنون دیکھ سکتا ہے، وہ انہیں ہوس ملک گیری میں گرفتار دیکھ سکتا ہے۔ ملک گیری کی ہوس یعنی بہت سے ملک کا حصے کو آگے بڑھانا اور ملکوں کو فتح کر لینا۔ ملک گیری کی ہوس یعنی ملک کو بڑھانے کا لالچ، یعنی سرحدوں کو بڑا کرنا، پھیلانا، یعنی ایران، افغانستان، ادھر یعنی جو بھی آسام، بہار، بنگال، اس طرف کو اس کی اکبر کی سرحدیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ انہیں یعنی وہ نوجوانوں کو، شہزادوں کو، وہ انہیں ہوس ملک گیری میں گرفتار دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے زخموں سے کیا کرے، یعنی کہ ان کے جب وہ اس کا خون آلود زرہ آتی ہے، شہزادہ جنگ میں ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی تول کر سونا اور چاندی اس زرہ کے عوض غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کے زخموں سے کیا کرے، یعنی کہ وہ اگر شہزادوں کو کوئی زخم لگتے ہیں شہزادی کو تو وہ ان کا مول ادا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی سربریدہ نعشوں کو کیا کرے، یعنی دفنائے، مگر آنسو جا اپنی ماں کے پاس جا، ان آنسوؤں کو تو اس کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، یعنی ماں نرم دل ہوتی ہے، ماں کے سامنے بچہ آنسو بہاتا ہے، ماں فوراً موم ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو اس طرح کا انسان ہوں، وہ اپنی وضاحت کرتا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں پر شاباش دے سکتا ہوں، یہ آنسو جو ہیں ان کی جو ہے قدر تمہاری ماں کے پاس ہوگی، جا ان آنسوؤں کو اپنی ماں کے ہاتھ میں بیچ جاؤ۔ سلیم سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حرم کی طرف جاتا ہے۔ اکبر کھڑا دیکھتا رہتا ہے، بے وقوف لڑکا۔ چلیے حکیم صاحب، چلتے چلتے ٹھہر کر، بختیار تم شیخو کے آنے تک یہیں ٹھہرو، تنہائی میں وہ پھر آنسو بہائے گا۔ احمق، چلیے حکیم صاحب، چلتے چلتے پھر ٹھہر کر، یا تم بھی ہمارے ساتھ آؤ بختیار، ایک اور طرح اس کی اشک شوئی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک اور طرح اس کی اشک شوئی کرنا چاہتے ہیں۔ اشک شوئی کرنا بچوں آنسو پہنچنا، یعنی وہ جو رونا ہی شروع ہو گیا تو اس کے آنسو ہم ایک اور طرح سے پہنچتے تھے۔ سب بائیں دروازے سے بیرونی حصے کو چلے جاتے ہیں۔ جب ایوان خالی ہو چکتا ہے تو حرم کے دروازے کے پردے ہلتے ہیں اور دل آرام سا نکال کر جھانکتی ہے۔ جب ہر طرف دیکھ کر اطمینان کرتی ہے کہ کوئی واپس نہ آ رہا ہو، پھر مسند کی طرف بڑھتی ہے اور تکیہ اٹھا کر دیکھتی ہے۔ ایک تکیے کے نیچے اسے انار کے پھولوں کا رومال مل جاتا ہے۔ دل آرام ادھر ادھر دیکھ کر رومال کھول لیتی ہے۔ دل آرام، پھول؟ پھر چھپائے کیوں؟ انار کے پھول؟ کیا تھا؟ پھول ہاتھ میں لیے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر یک لخت چونکتی ہے، یک لخت ایک دم، اور بیرونی دروازے کی طرف دیکھتی ہے، بیرونی باہر کے دروازے کی طرف، گھبرا کر واپس آتی ہے اور پھول تکیے کے نیچے رکھ کر حرم کے دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ ادھر سے گھبرا کر واپس آتی ہے، پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو جاتی ہے اور چھپنے کے لیے جگہ دیکھتی ہے۔ آخر دوڑ کر دائیں ہاتھ کے یہ بچوں یہاں بھی کمپوزنگ کی کچھ غلطی ہے، دائیں ہاتھ کے در والے دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی، ورلے پتہ نہیں یہ بچوں، ہاتھ کے دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ آخر دوڑ کر دائیں ہاتھ کے دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ بختیار داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جڑاؤ انگشتری ہے، یعنی نگینوں والی ایک انگوٹھی، جواہرات، ہیرے جواہرات جو بچے ہوتے ہیں، جواہرات سے جڑی ہوئی انگوٹھی، بہت خوبصورت۔ بختیار بادل گرج چکتا ہے تو میٹھا پانی برستا ہے، کتنا بڑا ہیرا، کس قدر عمدہ تراش۔ سلیم سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ سلیم، کیا سوچ رہے ہو تم؟ یقیناً ذل الہی کی فہمائش سے تم آزردہ نہیں ہوئے؟ آزردہ نہیں نا، وہ تمہارے باپ ہیں، وہ باپ جو تمہارے لیے متحد ہندوستان کی سلطنت تیار کر رہے ہیں۔ اب میں اوپر جو آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک پھیلی ہوئی اور وہ ان کو متحد کرنا بھی جانتا ہے، تو وہ سلطنت کی سرحدیں پھیلا بھی رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ باپ جو تمہارے لیے متحد ہندوستان کی سلطنت تیار کر رہی ہیں، اور اگر اس کے لیے وہ تمہیں بھی ایک خاص رنگ میں دیکھنے کی توقع رکھیں تو قابل الزام نہیں، یعنی وہ تمہیں ایک بہادر اور نڈر اور بے باک شہزادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں نا سلیم، یعنی کہ یہی وہ چاہتے ہیں، کیا نہیں؟ اور کیا قصور تمہارا نہ تھا؟ یعنی تم کتنے وقت سے اپنے باپ کے پاس گئے ہی نہیں، یہ قصور ہے تمہارا۔ اور کیا قصور تمہارا نہ تھا؟ پھر بھی ان کی الفت دیکھو، انہوں نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ دربار میں جو فرنگی جوہری آئے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے ڈھنگ پر اس انگشتری کا نگینہ تراشا ہے۔ فرنگی بچوں یہ برطانیہ سے، تو انہوں نے یعنی کہ باہر کے ملک کی انگوٹھی، اس میں کتنا بڑا نگینہ جڑا ہوا ہے، دیکھو تو کتنا بڑا، کس قدر خوبصورت، لاؤ میں تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ یعنی بادشاہ اس کی اشک شوئی کرتا ہے، یعنی اس کے آنسو پہنچنے کے لیے، یعنی کہ اس کا دل بہلے اور سمجھے کہ باپ اس کی کتنی قدر و قیمت رکھتا ہے دل میں، اس کو ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی دیتا ہے۔ تم تو ویسے ہی خاموش ہو سلیم،
میں کچھ اور سوچ رہا ہوں بختیار۔ بختیار کیا؟ سلیم، میں واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ثریا ملی۔ بختیار پھر؟ سلیم، اس نے کہا آج انارکلی آج کل چاندنی راتوں میں باغ میں جاتی ہے۔ بختیار تو؟ سلیم، میں آج باغ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ بختیار، محبت نے تم کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے سلیم۔ باپ کی اتنی خفگی اور ذرا سی دیر میں پھر اتنی بڑی جرأت۔ سلیم، ہاں لیکن چاندنی راتیں پھر نہ رہیں گی۔ بختیار سلیم کے سامنے مسند پر بیٹھ کر، تم کیوں انارکلی سے ملنا چاہتے ہو سلیم؟ اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ بھی تمہیں چاہتی ہے تو تمہارے لیے وقت کاٹنا قیامت ہو جائے گا۔ سلیم، اور اب یہ معلوم ہو کہ تنہائی میں اس سے ملنے کا موقع بھی ہے، اور اگر نہ ملا تو جینا عذاب نہ ہو جائے گا۔ دونوں اپنے اپنے فکر میں سر جھکا لیتے ہیں۔ دل آرام پردے میں سے جھانکتی ہے اور دونوں کو غافل دیکھ کر دبے پاؤں باہر نکل جاتی ہے۔ جب وہ گزر چکتی ہے تو بختیار چونک کر، کون؟ سلیم، ہوا ہے۔ بختیار، نہیں، کوئی باہر گیا ہے۔ دونوں بھاگ کر دروازے کی طرف جاتے اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ بچوں یہ پردہ گر جاتا ہے، یہ منظر دوم ہے، اور یہاں پر آگے منظر سوم شروع ہوگا تو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کہانی کس طرح سے لہجہ بلہجہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں اب اس میں دلچسپی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ ساری کہانی بادشاہ پر واضح ہو گیا کہ اس کا فرزند جو ہے وہ افسردہ ہے، اور بادشاہ کس قدر قابل شخصیت ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور بیٹا دیکھیں کہ بیٹا وہ شاعرانہ مزاج رکھنے والا، پرشین اور عربی اور فارسی اور مصوری کی تعلیم سیکھنے والا، اور اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہنے والا وہ بچہ جو ایک سراؤنڈنگ میں رہتا ہے، اس نے ابھی باہر کا ماحول نہیں دیکھا، اور نہ وہ جنگیں جیتیں۔ وہ بادشاہ تو بہت زیادہ اس نے جنگیں لڑیں، اور وہ سلیم کو بھی اسی طرح کا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ابھی سلیم کی کیا حالت ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔